अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम की हिमायत के साथ कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जंग जीतने के हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि मुल्क में हालिया लॉकडाउन से कोरोना वायरस की वबा से मौसर अंदाज में बचने में मदद मिली है और ये लॉकडाउन इस माह की 14 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बायस मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बर्री फौज के सरबराह ने इस आज़म का इयादा किया है कि मुसल्लह फ़ौज अवाम और कोरोना वायरस के दरमियान सरहद की हिफाजत के लिए कौम के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म के नौजवानों के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन का अमल सिटीजन पोर्टल पर बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जोर दिया है कि वो इस साल कोरोना वायरस की वबा के बारे में सूरत हाल वाज़ेह होने तक हज के मुआहदे मुअख्खर कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने कोरोना वायरस की वबा के समाजी और मुआशी असरात से निपटने के लिए नई हिकमत अमली जारी की है, जिसमें सब पर जोर दिया गया है कि लोगों पर वबा के असरात कम करने के लिए मिलकर काम किया जाए। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत क़यादत ने नए डोमिसाइल क़वानीन के शदीद मजम्मत करते हुए भारतीय इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत से जीतने के हुकूमती आज़म का इयादा किया है। उन्होंने आज शाम इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से एक निजी टीवी चैनल की टेलीथॉन प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कौम पर जोर दिया कि वो आजमाइश की इस घड़ी में यकीन और हिकमत व दानाई से कोरोना वायरस को शिकस्त दे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के मुज़र असरात से निपटने के लिए $8 अरब मालियत के तारीखी मालियाती पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, हमारे पास इस वक्त 1,20,00,000 लोग रजिस्टर्ड है हमारे साथ, लेकिन जो मुतासर लोग हैं वो तकरीबन 8 से 10 करोड़ लोग होंगे जो इस वक्त मुतासर होंगे बुरी तरह। ये जो फंड आप इकट्ठा करेंगे ये अपने डेटा बेस के, और जैसे जैसे डेटा आता रहेगा हमारे पास, हम ये जो कोरोना रिलीफ टाइगर ये फोर्स बना रहे हैं, पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, फौज भी होगी, हमारे पास ये टाइगर्स भी होंगे। इनका काम होगा निशानदेही करें, नीचे नीचे यूनियन काउंसिल में जाके, महलों में जाके पता चलवाएं कि और कितने मुस्तहिक लोग हैं। इमरान खान ने यकीन दिलाया कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स किसी सियासी असर और रसूख के बगैर मुकम्मल तौर पर शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल से मेहनत कश तबका बुरी तरह मुतासर हो रहा है और हुकूमत उन्हें सहूलत देने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के फेसबुक पेज के जरिए अतियात देने और वसूल करने वालों के दरमियान राबता कायम किया जाएगा ताकि अतियात, राशन और दूसरी अशिया मुनासिब तौर से तकसीम की जा सकें। उन्होंने लोगों से कहा कि वो एहसास प्रोग्राम के फेसबुक पेज पर अपने इंदराज का अमल शुरू कर दें। इमरान खान ने कहा, मैं आज भी सारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट को कहता हूँ कि ये टाइम है जब भी अल्लाह आपको कुछ भी देता है ना, आपको शोहरत देता है, पैसा देता है, आपको इल्म देता है, तो अल्लाह आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल देता है कि आप उसकी मखलूक के लिए, उसके लिए क्या करते हैं। तो ये अगर आपके पास शोहरत है और आपकी आवाज़ है, आज आपको इस आवाज़ को इस्तेमाल करना है अपने मुल्क के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया कि मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने एक और ट्वीट में कहा कि अवाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेन ब्रांच कराची के अकाउंट नंबर 4162786786 यानी 4162786786
786 پر اپنے قابل ٹیکس عطیات دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے سلسلے میں آج ایک SMS سروس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں خصوصی معاون ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو سروس کے بارے میں آگاہ کیا۔ افتتاحی تقریب کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آباد نے کہا کہ اس سروس کے ذریعے مستحق لوگوں کے اکاؤنٹ میں 12,000 روپے منتقل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 یعنی 8171 پر بھیجیں اور انہیں ہنگامی نقد رقم کی اہلیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یقین دلایا کہ حکومت کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ڈاکٹروں، نرسوں سمیت طبی عملے کے ساتھ کھڑی ہے اور انہیں مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ وہ آج کنٹونمنٹ جنرل ہسپتال راولپنڈی کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبے کے افتتاح کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈاکٹر، نرسیں اور دوسرا طبی عملہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ہراول دستہ ہیں اور ان کا تحفظ اور صحت یقینی بنانے کے لیے انہیں ضروری حفاظتی آلات فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں وبا کی صورتحال ایک ہفتے میں مزید واضح ہو جائے گی، تاہم انہوں نے اس امر پر اطمینان ظاہر کیا کہ پاکستان میں مغربی ملکوں کے مقابلے میں وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مقابلے میں ہمارے ہاں اس بیماری سے اموات کی شرح بھی کم ہے۔ وبا پھوٹنے کے بعد دنیا میں حفاظتی آلات اور وینٹیلیٹرز کی طلب میں اضافے کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ چائنا نے ہمیں پورا پریفرنس دی اس چیز میں۔ جیسے جیسے چائنا قابو پایا انہوں نے کرونا کے اوپر، تو انہوں نے سب سے پہلے پرائیورٹی پاکستان کو دی، اور آج بھی جو اکوپمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ساری چائنا سے آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں اندرون ملک تمام پروازوں کی معطلی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بات منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے آج شام اسلام آباد میں صحت کی قومی خدمات کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا اور قومی سلامتی ڈویژن کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اسد عمر نے بتایا کہ ملک میں موجودہ لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس کی وبا پر مؤثر طور پر قابو پانے میں مدد ملی ہے اور یہ اس ماہ کی 14 تاریخ تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کا فیصلہ کرونا وائرس کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک کے چاروں صوبوں میں کھانے پینے کی اشیاء لے جانے والی ٹرانسپورٹ کھلی رہے گی، جبکہ عوام کے لیے ادویات بھی دستیاب رہیں گی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، جو کنفرم کیسز ہیں ٹوٹل اس وقت پاکستان میں وہ 2039 ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں 6، بلوچستان میں 158، گلگت بلتستان میں 184، اسلام آباد میں 54، کے پی میں 253، پنجاب میں 708 اور سندھ میں 676۔ مکمل طور پہ ریکور ہونے والوں کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ ہے اور اب یہ 82 لوگ ہیں کہ جو مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر معید یوسف نے اس موقع پر کہا، نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں بات ہوئی اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 3 تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ذریعے 17 پروازیں اڑیں گی۔ 2000 پیسنجر جو ہیں یہ پاکستان میں آئیں گے اس پلان کے مطابق۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت دنیا کے مختلف ملکوں سے واپسی کے منتظر پاکستانیوں کو واپس لانے کو ترجیح دے رہی ہے۔ اسلام آباد میں کورونا وائرس کے وبا سے نمٹنے کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ میں ایک کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کیا گیا ہے جو دنیا بھر میں پاکستان کے سفارتخانوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آزمائشی پرواز کا تجربہ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے باہمی تعاون کو فروغ کے ذریعے کورونا وائرس کے عالمی وبا سے نمٹنے کی مشترکہ حکمت عملی وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اتفاقی رائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے درمیان آج ٹیلی فون پر گفتگو میں ہوا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کی تجویز دی ہے کیونکہ کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر انہیں عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اقتصادی مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عالمی وبا کے چیلنجز کے پیش نظر یورپی یونین ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کی پاکستان کی تجویز کی حمایت کرے گی تاکہ وہ اس عالمی چیلنج سے نمٹ سکیں
اور قیمتی انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ انہوں نے گزشتہ 8 ماہ سے جاری بھارتی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور وادی کشمیر میں اشیائے خوراک اور ادویات کی کمی کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کو افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک اہم سنگ میل اور افغان قیادت کے لیے موقع قرار دیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بیرل نے مشکل کی اس گھڑی میں اظہار یکجہتی کرنے پر شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا اور کورونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج موجودہ صورتحال کے دوران پاکستان کے لوگوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں خصوصی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج لوگوں کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے قوم کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاشرے کے کسی بھی طبقے کو کورونا وائرس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے اور عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ بری فوج کورونا وائرس سے شہریوں کے تحفظ کے لیے ملک کے ہر کونے تک پہنچے گی اور مشکل کی اس گھڑی میں لوگوں کے آرام کا سبب بنے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عزم ظاہر کیا کہ مشترکہ قومی کوششوں سے ہی ہم تمام چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں۔ بری فوج کے سربراہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ صرف طے شدہ اقدامات پر بروقت عمل درآمد سے ہر پاکستانی اور معاشرے کا تحفظ اور بڑے پیمانے پر بہبود یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب ایک قوم کی حیثیت سے کورونا وائرس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ فورم کو کورونا پر قابو پانے کی کوششوں اور اقدامات اور ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بتایا گیا جو وفاقی اور صوبائی انتظامیہ کی معاونت کر رہی ہے۔ فورم نے اب تک کے اقدامات پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور مستقبل کے لاہ عمل پر بھی تفصیلی غور و خوض کیا۔ ادھر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان کو NCOC کا چیف کوآرڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کورونا ریلیف ٹائیگرز فورس کے ارکان کے اندراج کا عمل ملک بھر کے نوجوانوں کے لیے وزیر اعظم کے سٹیزن پورٹل پر باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ٹویٹ میں نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ کورونا ریلیف ٹائیگرز فورس میں شامل ہوں اور کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ میں حکومتی کوششوں میں مؤثر طور پر اس کا ساتھ دیں۔ ادھر نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے جنہوں نے اس فورم کے لیے اپنا نام بھی درج کروایا ہے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے کہا کہ اب تک 90 نوجوان فورس میں شامل ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کے دفتر میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جبکہ کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے نگران ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ قرنطینہ مراکز سمیت غیر محفوظ علاقوں میں رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو حفاظتی کٹس فراہم کی جائیں گی۔ آج صبح وزراء اطلاعات کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں صحافی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کے تحفظ اور صحت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا ہم ایک ایپ متعارف کرائیں گے، تمام جو میڈیا جرنلسٹ ہیں ان کو ہم اس میں انگیج کر لیں گے۔ جو جرنلسٹ میڈیا سیفٹی اینڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جو ایپ کو نام دیا گیا ہے وہ کیئر فار میڈیا کا نام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اخباری ہاکروں کو بھی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں شامل کیا جائے گا کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے اخبارات کی فروخت متاثر ہوئی ہے۔ معاون خصوصی نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ ذرائع ابلاغ کے زیر التوا واجبات فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ اب ذرائع ابلاغ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے خوف کی فضا بنانے سے گریز کریں۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ کورونا وائرس سے کامیابی سے صحت یاب ہونے والے لوگ بھی منظر عام پر لائے جانے چاہیے تاکہ پریشانی اور خوف کا ماحول ختم کیا جا سکے۔ اقتصادی امور کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ پاکستان کورونا وائرس سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے $20 لاکھ کی گرانٹ دینے پر جاپانی حکومت کا شکر گزار ہے جو یونیسیف اور مہاجرین کے عالمی ادارے کے ذریعے دی گئی ہے۔ آج اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحت منصوبوں پر خرچ نہ ہونے والے موجودہ فنڈز میں سے $2.5 ارب بھی مختص کیے ہیں۔
کورونا وائرس کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس پیر کو اسلام آباد میں بلایا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر 25 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی قومی اسمبلی کے 12 اور سینٹ کے 13 ارکان پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے دنیا بھر کے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اس سال کرونا وائرس کی وبا اور مستقبل میں اس کے اثرات کے بارے میں صورتحال واضح ہونے تک حج کے معاہدے مؤخر کر دیں۔ سعودی عرب کے وزیر حج ڈاکٹر محمد صالح بن طاہر نے ریاض میں ایک انٹرویو میں کہا کہ حکومت تمام عازمین کے تحفظ کے لیے فکر مند ہے۔ انہوں نے تمام ملکوں پر زور دیا کہ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر حتمی بکنگ کے لیے واضح صورتحال سامنے آنے تک انتظار کریں۔ اقوام متحدہ نے کورونا وائرس کے سماجی و معاشی تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے نئی منصوبہ بندی کی ہے اور تمام ممالک سے کہا ہے کہ وہ عوام کے ریلیف کے لیے مل کر کام کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے اس موقع پر کہا کہ انسانی المیہ بڑے ملکوں سے مربوط فیصلہ کن اور جامع پالیسی کا تقاضا کرتا ہے تاکہ غریب ملکوں اور ان کے عوام کی زیادہ سے زیادہ مالی امداد کی جا سکے۔ ایک روسی فوجی مال بردار طیارہ طبی آلات اور ماسک لے کر امریکہ روانہ ہو گیا ہے تاکہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اس کی مدد کی جا سکے۔ یہ بات روسی وزارت دفاع نے آج ایک مختصر بیان میں کہی۔ اس سے قبل روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فون پر ہونے والی بات چیت میں امریکہ کو مدد کی پیشکش کی تھی جو انہوں نے قبول کر لی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ 9 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس عرصے کے دوران بھارتی پولیس اور فوج نے پرامن مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کر کے کم از کم 7 کشمیریوں کو زخمی کر دیا۔ بھارتی پولیس اور معاون فوجی دستوں نے مقبوضہ علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی 394 کارروائیوں کے دوران حریت کارکنوں سمیت 806 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر بھارتی حکام نے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے اپنے مضموم منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈومیسائل کے نئے قواعد و ضوابط سے متعلق گزشتہ شب ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ افغانستان میں حکومت امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے تحت اس ہفتے کم از کم 100 طالبان قیدیوں کو رہا کرے گی، جس سے وہاں تقریباً 2 اشروں سے جاری جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار ہوگی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان 6000 قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے کا پہلا قدم ہے۔ پاکستان مذاکراتی ٹیم کی تشکیل کے بارے میں افغان قیادت کے حالیہ اعلان کا خیر مقدم کرتا ہے، جس نے افغان دھڑوں کے درمیان مذاکراتی عمل کے آغاز کی راہ ہموار کی ہے۔ عراق کے مشرقی صوبے دیالہ میں سیکورٹی فورسز نے داعش کے 4 عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ بھارتی کرکٹر یوراج سنگھ اور ہربھجن سنگھ کو قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی شاہد آفریدی کے فاؤنڈیشن کی حمایت کرنے پر بھارتی عوام کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ اور یوراج دونوں کی جانب سے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا گیا جس میں انہوں نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنے میں پیش شاہد آفریدی کے فاؤنڈیشن کے اقدامات کو سراہا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو عمر اکمل کی جانب سے نوٹس آف چارج کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ ٹیسٹ بیٹسمین کو اینٹی کرپشن کوڈ کے آرٹیکل 2.4.4 کی 2 مرتبہ خلاف ورزی کرنے پر 17 مارچ کو چارج کیا گیا تھا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں فنڈ جمع کرنے کے لیے انگلینڈ کے وکٹ کیپر بیٹسمین جوس بٹلر نے ورلڈ کپ 2019 کے فائنل میں پہننے والی شرٹ کو نیلام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انگلش کرکٹر جوس بٹلر نے ٹویٹر پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسپتال، ڈاکٹرز، طبی عملہ اور نیشنل ہیلتھ سروسز سٹاف کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ناقابل یقین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایسے میں انہیں بھی آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہماری ضرورت ہوگی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، ڈیوٹی ڈرا بیکس اور ریفنڈز کی ادائیگیوں کے لیے مؤثر اور شفاف نظام وضع کرنے پر کام کر رہا ہے۔
FBR کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ نئے نظام سے ٹیکس دہندگان کو فوری ادائیگیاں کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ FBR کے اہلکار لاک ڈاؤن کی صورتحال کے باوجود ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ اس وبا کے خلاف جنگ میں وسائل کی دستیابی یقینی بنائی جا سکے۔ لاہور کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر عرفان شیخ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ بحرانی کیفیت میں بازاروں میں روزمرہ استعمال کی اشیاء اور ادویات کی مفت دستیابی یقینی بنائیں۔ ملک میں موبائل فون صارفین کی مجموعی تعداد 13 کروڑ 40 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق پاکستان موبائل فون درآمد کرنے والا دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 273 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 29,505 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم میں 193 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 221 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 59 پیسے، قیمت فروخت 167 روپے 42 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ قیمت خرید 203 روپے 79 پیسے اور قیمت فروخت 208 روپے 67 پیسے، یورو قیمت خرید 181 روپے 52 پیسے اور قیمت فروخت 185 روپے 75 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 43 روپے 76 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 78 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 44 روپے 8 پیسے اور قیمت خرید 45 روپے 86 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 52 پیسے اور 1 روپے 56 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 81,447 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف پاکستانی نغمہ نگار مسرور انور کی 24ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہمیشہ کی طرح ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز نے بڑی محنت سے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ 1 اپریل سن 1996 کو پاکستان کے معروف فلمی شاعر مسرور انور لاہور میں وفات پا گئے اور کریم پارک علامہ اقبال ٹاؤن کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ مسرور انور کا اصل نام انور علی تھا اور وہ 6 جنوری سن 1944 کو شملہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کی۔ شاعری کا شوق انہیں ریڈیو پاکستان لے آیا۔ ریڈیو پاکستان پر اداکار ابراہیم نفیس کے توسط سے ان کی ملاقات فلم ساز اور ہدایت کار اقبال شہزاد سے ہوئی، جنہوں نے انہیں فلم بنجانن کے نغمے لکھنے کی پیشکش کی۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد مسرور انور نے فلم شرارت اور بدنام کے گیت لکھے اور پھر وحید مراد، پرویز ملک اور سہیل رانا کی ٹیم کا حصہ بن گئے، جن کے ساتھ انہیں ہیرا اور پتھر، ارمان، احسان اور دوراہا کے نغمات لکھنے کا موقع ملا۔ ان کی فلم سوغات پاکستان کی شاہکار فلموں میں شمار ہوتی ہے۔ مسرور انور کی ایک اور پہچان ان کے لکھے ہوئے قومی نغمے ہیں۔ اور مسرور انور نے 7 نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ حکومت پاکستان نے انہیں ان کی وفات کے بعد صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ اداکار ہمایوں سعید نے کورونا وائرس کے حوالے سے آگاہی ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معروف اداکارہ نیلم منیر کا کہنا ہے کہ ہمیں لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ میسج
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इंजीनियरों ने ग्राफीन इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा तजर्बाती आला इजाद कर लिया है जो वाईफाई सिग्नल्स जज्ब करके बिजली बना सकता है। ये आला, जिसे उन्होंने फिलहाल टेराहर्ट्ज रेक्टिफायर का नाम दिया है, मुरब्बा शक्ल वाली खुर्दबीनी ग्राफीन टुकड़ों पर मुश्तमिल है जिसके नीचे बोर्न नाइट्राइड की परत बिछाई गई है। वाईफाई सिग्नल्स इस आले में से बगैर किसी रुकावट के गुजरकर स्मार्ट डिवाइस के एंटेना तक पहुंचते हैं, लेकिन गुजरते दौरान ही इस टेराहर्ट्ज रेक्टिफायर में मौजूद ग्राफीन के इलेक्ट्रॉन्स में अपनी तवानाई का कुछ हिस्सा मुंतकिल कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक ख़ास समत में डायरेक्ट करंट डीसी के तौर पर बहने लगते हैं। यही करंट चार्जिंग में काम आ सकता है। पहले फेसबुक मैसेजेस के बाद अब व्हाट्सएप को पाकिस्तान में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मकसद के लिए वजारत कौमी सेहत ने व्हाट्सएप पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोरोना हेल्पलाइन सर्विस का आगाज़ कर दिया है। इस नई सर्विस को बिल्कुल मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पाकिस्तान में हर शख्स को कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 से मुताल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात और मुस्तनद खबरों को हासिल कर सकेगी। ये सर्विस अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची और कश्मीरी ज़बान में दस्तयाब होगी और कोरोना वायरस की रोकथाम और अलामात, ताज़ा तरीन केसेस की तादाद और सेहत से मुताल्लिका दीगर मुस्तनद मालूमात फराहम करेगी। व्हाट्सएप पर गवर्नमेंट कोरोना व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस को मुफ्त इस्तेमाल करने के लिए नंबर ये है 0300 111166। असाबी माहिरीन ने चूहों पर की गई एक हालिया तहकीक के बाद बताया है कि खुशबू से न सिर्फ हमारी याददाश्त का अमल तब्दील हो सकता है, बल्कि इससे पुरानी और भूली बिसरी यादें भी एक बार फिर ताज़ा हो सकती हैं। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आमिर हाशमी से। शुक्रिया समीना। गुज़श्ता 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा, मरीज, सियालकोट, नरवाल, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अजला में बारिश हुई। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज सबसे ज़्यादा सर्दी कालाम में पड़ी, जहाँ का कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम की हिमायत के साथ कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जंग जीतने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। मनसूबाबंदी की वजीर ने कहा है कि मुल्क में हालिया लॉकडाउन से कोरोना वायरस की वबा से मौसर अंदाज में बचने में मदद मिली है और ये लॉकडाउन इस माह की 14 तारीख तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बायस मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बर्री फौज के सरबराह ने इस आज़म का इआदा किया कि मुसल्लह अफ़वाज अवाम और कोरोना वायरस के दरमियान सरहद की हिफाजत के लिए कौम की शाना बशाना खड़ी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के नौजवानों के लिए कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के रजिस्ट्रेशन का अमल सिटीजन पोर्टल पर बाज़ाब्ता शुरू कर दिया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जोर दिया है कि वो इस साल कोरोना वायरस की वबा के बारे में सूरत हाल वाज़ेह होने तक हज के मुआहदे मुअख्खर कर दे। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क गजनफर अजीज खोखर, मुदीर फॉरेन डेस्क तिजारती खबरें, साइंस और फन की खबरें हैदर अब्बास, कोऑर्डिनेशन एडिटर माजिद अली महमूद, निगरानी आला अब्दुल हादी मायार,
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔